अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक ठाक, चाको चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। दुश्मन एक ऐसी कहानी जो समाजी नाइंसाफ़ी जैसे पहलू, गुर्बत, ताकत और तबक़ाती फ़र्क को वाज़ेह करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफ्सियाती इर्तिका और इंसानी एहसासात के बदलाव से हालात इंसान को दुश्मन बनाते हैं, मगर वक्त और जज्बे दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं। दुश्मन एक ऐसा नावल जो दुश्मनी से शुरू होकर जज्बात, रोमांस और सच्चाई की राहों से गुजरता हुआ एक ऐसी मंजिल पर पहुंचता है जहां इंसान अपने दुश्मन को भी समझने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन पार्ट 2। मेरी उलझन किसी तरह दूर नहीं हो रही थी। इन दिनों मैं बेहद परेशानी के आलम में मैं बाज़ारों और गलियों में निकल जाता, बेमकसद इधर उधर घूमता रहता। घर मुझे काटने को दौड़ता और दरो दीवार से वहशत टपकती थी। एक नामालूम खौफ ही महसूस होता। मैं इस अरसे में 20 जगह मुलाजमत के लिए दरखास्तें अरसाल कर चुका था, लेकिन कहीं से मुझे जवाब नहीं आया। मैं समझ गया कि मेरे खिलाफ कोई सरगर्म अमल है। एक दिन मैं यूं ही आवारा गर्दी करके रात गए घर लौटा और फिर कमरे में गिरते ही अपनी जगह से उछल पड़ा, जैसे किसी ने मेरी पुष्ट में खंजर घोंप दिया हो, और हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। मेरे बिस्तर पर खून में लथपथ एक लाश पड़ी थी, उसकी पीठ में दस्ते तक बेवस्ता खंजर। मेरी जगह कोई और होता तो वो यकीनन गश खाकर गिर जाता, मगर मैं अपने हवास को काबू में रखा। मैं एक सिपाही था और मैदानी जंग में बेशुमार खूनो खराबे से गुजर चुका था। ताहम उसके बावजूद मैंने अपनी रगों में दहशत की लहर सनसनाती हुई महसूस की। मेरे हलक में गिरें पड़ने लगी। मैं कितने ही लम्हात तक बेहिस्सो हरकत खड़ा लाश को तकता रहा। लाश मुंह के बल पड़ी थी, इसलिए मकतूल का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ सका। जिस हद तक चेहरा नज़र आ रहा था उससे मुझे कुछ अंदाज़ा ना हो सका कि वो कौन है। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में झटका बनकर लगा। यकीनन ये सारी हरकत मेरे अनजाने दुश्मन की थी। उसने मुझ पर एक ऐसी ज़र्ब लगाई कि अब मेरी जान बचना बहुत मुश्किल था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं राह फरार इख्तियार करके मज़ीद मुश्किलात में फंसना नहीं चाहता था। मैं आखिर कब तक खुद को पुलिस के हाथों से बचा सकता था? लेकिन मैं बेगुनाह था। ये सोचकर मेरी हासी हिम्मत बंदी में अपने हवास मजतमा करके आहिस्ता आहिस्ता पलंग की तरफ बढ़ा। मैं मकतूल की सूरत देखना चाहता था। उसे सीधा करने में दुश्वारी ये थी कि चाकू उसकी पीठ में उतरा हुआ था। चाकू निकाले बगैर लाश को किसी भी सूरत में सीधा नहीं किया जा सकता था। मैं पलंग के बिल्कुल करीब पहुंची। हमने चाकू के दस्ते पर हाथ रखा ही था कि दफाते मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। एक पल के लिए पूरा कमरा तेज़ रोशनी में नहा गया। मैंने घबरा कर चाकू से अपना हाथ हटा लिया और कई सानियों तक हवास बाहता पलकें झपकाता रहा। इसी वक्त गली में किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी और फिर सारा मामला मेरी समझ में आ गया। मेरे दुश्मन ने ऐसे आलम में मेरी तस्वीरें उतार ली कि उसे देखकर हर कोई मुझे कातिल तस्लीम कर लेता। इस सबूत को किसी तरह झुटलाया नहीं जा सकता था। मुझे अपनी हमाकत का फ़ौरन ही शदीद एहसास हुआ। वो तस्वीर मेरे लिए फांसी का फंदा बन सकती थी। मैंने खिड़की के पास पहुंचकर बाहर झांका। गली के आखिरी सिरे पर एक शख्स भागता हुआ नजर आया। आज मुझे मेरा दुश्मन नजर आया था। मेरे लिए ये मौका था कि मैं उसे हर कीमत पर पकड़ लूँ, उसे जाने ना दूँ। इस ख्याल से मैं बिजली की सी तेज़ी के साथ कमरे से निकला और गली में उसी से भागने लगा जहाँ चार एतराफ़ तारीकी छाई हुई थी। भागते भागते मैं एक जगह ठोकर खाकर गिरा, मगर फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ और वो चोट की परवाह किए बगैर दोबारा दौड़ने लगा। मुझे हर कीमत पर उस शख्स को पकड़ना था ताकि उससे कैमरा और तस्वीर हासिल कर सकूं। वो शख्स भी अंधाधुंध दौड़ रहा था। एक मोड़ पर वो नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन उसकी जूतों की आवाज़ सुनाई दी। तकरीबन 100 गज़ के फासले पर वो जगह थी जहाँ उसकी जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी रफ्तार कम नहीं की, बल्कि मैंने रफ्तार और तेज़ करते हुए जल्दी ही वो मोड़ तय कर लिया। मेरे और उसके दरमियान कोई निस्फ फरलांग का फासला रहा होगा। उसके दौड़ने की रफ्तार मेरे मुकाबले में बहुत तेज़ थी, क्योंकि वो दुबले पतले जिस्म का था और लंबे कद का भी। वो इस तरह दौड़ रहा था जैसे 400 गज़ की दौड़ जीतने की कोशिश कर रहा हो। अचानक स्कूटर के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई और उसके साथ तकरीबन 100 गज़ के फासले पर रोशनी फैल गई। मेरा दुश्मन भागता हुआ एक स्कूटर पर सवार हुआ, जिस पर पहले ही से एक शख्स मौजूद था। दूसरे लम्हे स्कूटर फर्राटे भरता हुआ मेरी मुखालिफ सिमत तेज़ रफ्तारी से रवाना हो गया। मैं दौड़ते दौड़ते रुक गया और किसी कदर बेबसी से स्कूटर को जाते हुए देखता रहा, हत्ता कि वो बाएं हाथ की एक गली में मुड़कर नज़रों से ओझल हो गया और मैं कफ़े अफसोस करने लगा। ये बात तो साफ ज़ाहिर थी कि स्कूटर पहले से मौजूद शख्स मेरे दुश्मन का साथी था और स्कूटर लिए हुए इसी का इंतज़ार कर रहा था। मगर ये बात समझ में नहीं आ सकी कि आखिर उसे स्कूटर इतनी दूर खड़ी करने की ज़रूरत क्या थी। वो चाहता तो मेरे घर के करीब ही अपने साथी का इंतज़ार कर सकता था।
اسی طرح سے کسی ممکنہ خطرے سے واسطہ بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے گھر کی جانب واپس ہوا، مجھے جیسے کسی نے بری طرح نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ فی الحال اس سے بھی سنگین مسئلہ میرے سامنے تھا۔ میرے کمرے میں ایک لاش پڑی تھی۔ میں دنیا والوں اور قانون کی نظروں میں قاتل بن چکا تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے پھانسی کا پھندا لہرانے لگتا، ہرچند کہ میں بے گناہ تھا، لیکن میری سنتا کون شخص میری بے گناہی کا یقین کرتا؟ میرے خلاف قدم قدم پر ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ میرے سینے میں نفرت اور انتقام کی آگ دہکنے لگی۔ میں دکھ اور افسوس سے ہاتھ ملنے لگا کہ ایک موقع دشمن کو پکڑنے کا ملا، لیکن میں اس میں بھی بری طرح ناکام رہا۔ میرے دل کے گوشے میں ایک اذیت ناک احساس کسی نیزے کی انی کی طرح چبھنے لگا۔ میں نے کبھی میدان جنگ میں شکست کی ذلت نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایک سپاہی شکست سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن اس وقت مجھ پر جو کیفیت طاری تھی وہ شاید کسی شکست خوردہ سپاہی پر طاری نہیں ہوئی ہوگی۔ دشمن نے مجھ پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس نے میرے وجود کو پارا پارا کر دیا۔ میں جس قدر سوچتا دماغ اتنا ہی الجھتا جاتا۔ میں نے اپنے کمرے کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر سر ٹکا دیا اور غم سے نڈھال ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ میں نے دانستہ لاش کی جانب دیکھنے سے اعتراض کیا، نہ جانے میں کب تک اسی عالم میں ذہنی کشمکش سے دوچار ہوتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب مجھے کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ بڑی دیر کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آ سکا کہ پہلے بالائی منزل پر مقیم کرایہ داروں کو اس حادثے کی اطلاع دوں، اس کے بعد زین العابدین سے رجوع کروں گا۔ تیسرا مرحلہ پولیس کو مطلع کرنے کا تھا۔ اس مرحلے میں میرے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا میں اس سے بے خبر نہیں تھا۔ مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑنے کا جواز موجود تھا۔ میں حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ میں نے ایستیدہ ہو کر کمرے میں جھانکا اور پھر بستر پر نظر پڑتے ہی میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے کوئی انتہائی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ بستر خالی پڑا تھا۔ میں سرت سے پلنگ کے پاس پہنچا۔ بستر پر گہرے نیلے رنگ کی چادر بچھی تھی۔ چادر پر بے شمار شکنیں نظر آ رہی تھی، مگر خون کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ حیرت کے اس جھٹکے نے مجھے کسی قدر بدحواس کر دیا۔ میں دھم سے بستر پر گرا اور کافی دیر تک بے جان لاش کی مانند لیٹا رہا، مگر میرا ذہن برابر سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن کی گوشوں سے دھند چھٹنے لگی۔ مجھے اپنے دشمن سے شدید نفرت ہو چکی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت پر اش کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ اسکوٹر کس لیے اس قدر دور کھڑا کیا گیا تھا۔ واضح طور پر دشمن کا مقصد یہی تھا کہ جب میں اس کے تعاقب میں نکلوں تو اس اثناء میں لاش کو غائب کر دینا چاہیے۔ اچانک ایک اور خیال میرے ذہن میں سرسرایا۔ ممکن ہے کہ سرے سے کوئی لاش ہی نہ ہو، بلکہ اس سارے ڈرامے میں جیتے جاگتے شخص نے لاش کا کردار ادا کیا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت میرے بستر پر گہرے سرخ رنگ کی دری بچھی ہوئی تھی۔ یقینی طور پر دشمن کا مقصد یہی رہا ہوگا کہ خون کے دھبے میری چادر پر نہ لگنے پائیں۔ آہستہ آہستہ میرا یہ خیال یقین میں بدلتا گیا۔ اس سارے ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے کسی پرندے کا خون اور سپرنگ والا نکلی چاقو استعمال کیا گیا تھا، جس کا پھل دباؤ پڑنے سے اندر چلا جاتا ہے۔ میں کافی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر میرے دشمن کا منصوبہ کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس لیے میرے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اسے مجھ سے واقعی کوئی دشمنی ہے تو کھل کر مقابلے پر کیوں نہیں آ جاتا۔ ایک شبہ یہ بھی میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ ممکن ہے کوئی غیر ملکی ایجنٹ فوجی حاصل کرنے کے چکر میں مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے جلد ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ میں فوج میں ایک معمولی سا افسر تھا اور کوئی اہم راز فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس نے مجھ سے ایسی کوئی توقع وابستہ کر رکھی تھی تو یہ سراسر اس کے خلل دماغی کا ثبوت تھا۔ ظاہر ہے ایک سبکدوش فوجی افسر اس کے لیے کسی طرح بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ انہی خیالوں میں الجھتے نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی آہستہ آہستہ اور وقفے سے دستک دے رہا ہے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کی راہ سے نظر آیا تو احساس ہوا کہ دن ہانسا چڑھ آیا ہے۔ میں نے اپنی دستی گھڑی میں وقت دیکھا تو 10 بجنے والے تھے۔ چونکہ رات کے آخری پہر سویا تھا اس لیے جلد بیدار نہ ہو سکا۔ میں ہڑبڑا کر بستر سے نکلا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ لہجہ بھر کے لیے میری آنکھوں میں روشنی سی اتر آئی۔ میرے سامنے ایک دلکش لڑکی کا سراپا لہرا رہا تھا۔ سفید ساڑی نے اس کی سانولی رنگت کو نکھار کر مزید فروزاں کر دیا۔ وہ سفید لباس میں لپٹی ہوئی جنت سے چرائے ہوئے کسی پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ ستارہ آنکھیں میں نے بہت کم دیکھی۔ اس نے اپنی سحر تراز آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دی۔ جب وہ بولی تو ایسا لگا کہ جیسے چاروں طرف جل ترنگ بچ اٹھے ہوں۔
کیا آپ کیپٹن محمد صبور احمد ہیں؟ میں اس اجنبی لڑکی کی زبان سے اپنا نام سن کر ایک دم چونک اٹھا۔ میں نے متعجب ہو کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید دشمن نے مجھے پھانسنے کے لیے پھر کوئی نیا جال بچھایا ہے۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ رات کے حادثے نے مجھے اس طرح بے بس کر دیا کہ دشمن مجھے کسی بھی دن قانون کے حوالے کر کے پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتا تھا۔ اور اب صبح ہوتے ہی ایک اور مصیبت میرے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پھر وہ مجھے اپنی ایک تحریر یاد آئی جو میں نے زین العابدین کو لکھ کر دی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ لڑکی نے نفیس لب و لہجے میں پوچھا۔ لڑکی بظاہر کسی قدر شائستہ مزاج دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسے میں اندر آنے کی اجازت دے کر کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے زین العابدین سے زبانی طور پر وعدہ کیا کہ آئندہ کسی عورت کو اپنے ہاں نہیں بلاؤں گا۔ اگر موصوف اسے دیکھ لیتے تو یقیناً میری شامت آ سکتی تھی۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ لڑکی میرے جواب کا انتظار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے کھلے ہوئے سیاہ بالوں کی مہک میرے مشام جان کو عنبرین کر گئی۔ میرے سارے وجود میں عطر بیز ہوائیں چلنے لگیں۔ مجھے بے اختیار گاؤں کے بھولے بسرے دن یاد آ گئے۔ میرے سینے میں خوابیدہ تمنائیں مچلنے لگیں۔ میرا کمرہ کسی قدر بے ترتیب ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ لڑکی کو بٹھاؤں یا رخصت کر دوں۔ میرے کمرے میں جو کرسی تھی اس لڑکی کے لائق بھی نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا سرسری انداز سے ناکدانہ سا جائزہ لیا اور کسی قدر اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نیلو کہتے ہیں۔ وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکرائی اور اس نے مترنم لہجے میں کہا، میں آپ کے لیے ایک پیغام لائی ہوں۔ وہ اپنا سیاہ چرمی پرس کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ مجھ پر ابھی تک بے ہودی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سراپے سے پھوٹنے والی خوشبو نے پورا کمرہ مہکا دیا۔ میں اپنی جگہ منجمد سا ہو کر اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے چند لمحوں کی تلاش کے بعد پرس میں سے ایک پرزہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کے خوبصورت نازک اور سڈول ہاتھ سے وہ پرزہ لے کر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس پر ایک نظر ڈالی۔ پرزے پر کسی شخص کا نام درج نہیں تھا، البتہ ایک گھر کا پتہ لکھا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ کسی گھر کا پتہ ہے؟ جی، وہ اپنا خوشنما سر ہلا کر بولی، یہ پتہ ادریس الحق صاحب کا ہے۔ انہوں نے آپ کو شام 5 بجے چائے پر مدعو کیا ہے۔ یہ ادریس الحق صاحب کون بزرگ ہیں؟ میں نے متعجب ہو کر پوچھا۔ کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ اس نے کسی قدر حیرانی سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی پلکیں جھپکائی۔ جی نہیں۔ میں نے نفی کے انداز میں اپنا سر ہلایا۔ یہ نام پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ وہ بنگلہ دیش کے بہت بڑے تاجروں میں سے ایک ہیں۔ ہوں گے؟ میں نے بے نیازی سے اپنے شان و شکایت میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہوں، مجھے تاجروں سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ بائی دی وے، ان صاحب نے مجھے کس لیے بلایا؟ ملازمت کے سلسلے میں؟ ملازمت؟ میں نے حیران ہو کر کہا، میں نے ان کے ہاں کوئی درخواست تو نہیں دی۔ آپ اپنے ذہن پر زور دے کر سوچیں، لڑکی مترنم لہجے میں کہنے لگی۔ ایسٹرن انٹرنیشنل کمپنی کی جانب سے آپ کو متعدد خطوط لکھے گئے، اس میں تقرر نامہ بھی شامل تھا، لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ بھی رجوع نہیں کیا تو کمپنی اس نتیجے پر پہنچی کہ شاید آپ کو وہ خط ملے نہیں، اس لیے اب مجھے آپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ مجھے واقعی کوئی خط نہیں ملا، بلکہ میری درخواستوں تک کا تو جواب ہی نہیں دیا گیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ میرا دشمن میری ہر راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھ اڑاتا کہ میں ملازمت سے محروم رہوں اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاؤں۔ اس طرح وہ اپنی جذبات کی تسکین کر رہا تھا۔ یہ لڑکی نہ آتی تو مجھے کبھی اس کی خبر ہی نہ ہو پاتی۔ کسی کمپنی کا مجھ میں دلچسپی لینا بھی کم حیرت انگیز نہیں تھا۔ پس پردہ ضرور کوئی بات تھی جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ میں نے استحضائی انداز سے پوچھا، کیا ایک بڑی فرم میرے انتظار میں سوکھ رہی ہے؟ لڑکی میرے لہجے کی گرمی محسوس کر کے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے دانت آبدار موتیوں کی مانند چمک اٹھے۔ اسے گنگناتی ہوئی آواز میں جواب دیا، انہیں فوجی افسروں سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ وہ اپنی فرم میں فوجیوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میرے باس نے اپنی ذاتی دلچسپی لی ہے اور مجھے آپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وجہ؟ اس کے رخساروں پر سرخی بکھر گئی۔ وہ ہنس پڑی۔ اس نے زیادہ لہجے میں جواب دیا، اس لیے کہ فوجی ایک سویلین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہماری فرم میں زیادہ تر سبق دوش فوجی کام کر رہے ہیں۔ میرے باس ڈسپلن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن آپ کی بات سے مجھے دفتر کی بجائے قیامگاہ پر کیوں طلب کیا؟ لڑکی کے حسین چہرے پر معصومیت بکھر گئی۔ وہ چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر بولی، میں نے ان سے وجہ دریافت نہیں کی اور کر بھی کیسے سکتی تھی؟ صرف ان کے حکم کی تعمیل کی ہے، وجہ آپ خود ان سے مل کر معلوم کر لیں۔ میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، اچھا تو میں آج شام پہنچ رہا ہوں۔ میں نے لڑکی کی باتوں سے محسوس کیا کہ مجھ سے
وجہ چھپا رہی ہے. میں نے اسے کوریدا لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا. ویسے یہ لڑکی جتنی حسین و جمیل تھی اتنی ہی گہری تھی. پھر وہ زیادہ دیر تک رکی نہیں اور نہ ہی میں اسے روکنا چاہتا تھا. اس کی موجودگی میرے لیے خطرے کی بات تھی. وہ اپنی مہک چھوڑ کر چلی گئی. دن میں کئی مرتبہ میرے شبے کو تقویت ملی کہ اس میں بھی انجانے دشمن کی کوئی چال ہو سکتی ہے. جب بھی اس نے مجھے دفتر کی بجائے اپنی قیامگاہ پر بلایا ہے. دشمن سے ملنے کے اشتیاق اور آرزو دشمن کا خوف کسی حد تک کم کر دیا تھا. میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ اگر اسے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ادریس الحق کی وسیع و عریض کوٹھی کسی پرشکوہ عمارت کی طرح نظر آ رہی تھی. چند لمحات بعد میں ملاقاتی کمرے میں اس شخص کے روبرو بیٹھا تھا. میں نے اپنے ذہن میں ادریس الحق کا جو خاکہ تشکیل دیا وہ اس سے کہیں مختلف تھا. اس کی عمر 55 برس کے لگ بھگ ہوگی. تاہم اس کے چھریرے بدن سے اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا. وہ ظاہر و تندرست اور توانا نظر آتا تھا. اس کی گول گول آنکھوں میں کاپ کی سی تیزی تھی. اس کے چہرے پر حاکمانہ سختی چھائی ہوئی تھی. مجموعی طور پر اس کی شخصیت میں ایک رعب اور دبدبہ تھا. وہ کسی طرح بھی تاجر دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں اس کے حاکمانہ انداز اور رعب و دبدبہ سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا. اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے پوچھا, کیا تم میرے ہاں ایسی ملازمت کرنا پسند کرو گے جو عام ملازمت سے یکسر مختلف ہو؟ میں ملازمت کی نوعیت معلوم کیے بغیر ہاں نہیں کر سکتا. میں نے حتی الامکان درشتی سے جواب دیا. اس نے اپنا سر ہلایا. اس کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی. میں تمہیں اس ملازمت کے بارے میں قدرے تفصیل سے بتاؤں گا. اس نے بڑی بے نیازی سے کہا. یہ ملازمت لمبے عرصے کے لیے یا مختصر عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس بات کا انحصار تم پر ہے. تم چاہو تو اسے ایک ہی دن میں نمٹا دو یا چاہو تو مہینے لگا دو. بہرحال اس کا معاوضہ بہت بھاری ہوگا. یہ کوئی مشن ہے یا ملازمت؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا. اسے ایک مشن ہی سمجھ لو. آپ مجھ سے کس قسم کی خدمت لینا چاہتے ہیں؟ میں پہلے تمہیں اس مشن کا معاوضہ بتا دینا چاہتا ہوں. اس نے خشک لہجے میں کہا, تاکہ تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو اور پھر اس کی روشنی میں تمہیں کسی نتیجے پر پہنچنے میں آسانی ہوگی. جیسے آپ کی مرضی. میں نے اپنے شانے اچکائے. 2 لاکھ ٹاکا. اس نے میرے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دیں. وہ شاید رد عمل دیکھنا چاہتا تھا. اس کا ایک لہجہ بے حد سپاٹ تھا. 1 لاکھ ٹاکا پیشگی طور پر آج بلکہ اسی وقت ادا کر دیے جائیں گے. باقی رقم مشن مکمل ہونے کے بعد. 2 لاکھ ٹاکا؟ میں اپنی جگہ چونک پڑا. میرے چہرے پر حیرت پھیل گئی. یہ رقم میرے لیے بہت بڑی تھی. میں اس کے حصول کا خوابوں میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا. لیکن اتنی بڑی رقم کی ادائیگی میں کوئی دشواری محسوس نہیں کر رہا تھا. جیسے وہ 200 ٹاکا ہوں. لگ رہا تھا یہ رقم اس کے نزدیک کوڑیوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. اس ملک میں ایسے بڑے لوگ موجود تھے جن کے لیے دولت کبھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی. دوسرے لمحے میں اس شیریں تصویر سے نکل آیا اور سنبھل گیا. میں نے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھ کر اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو رکھتے ہوئے تجسس آمیز لہجے میں دریافت کیا, مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے چہرے پر جو اسپاٹ پن تھا وہ یکلخت مٹ گیا. اس کی جگہ درندگی نے لے لی. اس نے اپنے جبڑے کسی قدر سختی سے اندر کی جانب بھینچ لیے. اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں. اس کے بشرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت غصے سے کھول رہا ہو. پھر وہ بے حد سرد اور شفاف لہجے میں بولا, تمہیں ایک عورت کو قتل کرنا ہوگا. کیا؟ میں اس طرح سے اچھل پڑا جیسے مجھے بجلی کا شاک دیا گیا ہو. عورت کو قتل کرنا ہے؟ ہاں. اس نے اپنی زبان سے صرف اتنا ہی کہا, قتل. میں سراسیمہ سا ہو گیا اور میری نس نس میں سنسناہٹ سی بھر گئی. آخر آپ ایک عورت کو کس لیے قتل کرانا چاہتے ہیں؟ میری آواز میں ارتعاش سا پیدا ہو گیا. کیا تمہارے نزدیک کسی کو قتل کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا. آخر اس میں اس قدر چونکنے کی کیا بات ہے؟ فوجی میدان جنگ میں اپنے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. ہاں, میں نے سخت لہجے میں جواب دیا. میں ایک فوجی ہوں, کوئی پیشہ ور قاتل نہیں. یہ بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا پھروں. میدانی جنگ کی بات نہ کرو, وہ اور بات ہوتی ہے. اس کا منہ اس طرح بن گیا جیسے کڑوا بادام کھا لیا ہو. میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس کے جواب اور تکرار نے میرے تن بدن میں آگ بھر دی. میں اپنے غصے کو ضبط کرنا چاہا مگر میری لہجے کی تلخی چھپی نہ رہ سکی. میں اسی قدر تند لہجے میں کہا, اگر آپ کو دونوں کا فرق معلوم نہیں تو براہ کرم ایک فوجی کے سامنے اپنی زبان بند رکھیں. فوجی وطن کی حفاظت کرتا ہے. وطنی عزیز کی خاطر دشمن کیا, اگر ایک بیٹا بھی غدار بن جائے تو اسے بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتا. ہمیں صرف وطن کا مفاد عزیز ہوتا ہے, جبکہ ایک قاتل محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کرتا ہے. میرے تیز و تند اور نفرت بھرے لہجے کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا. اس نے بڑی خاموشی اور ضبط و تحمل سے میری باتوں کو سنا اور پھر اسے نہایت ہی پرسکون آواز میں کہا, وہ عورت بھی شفاق اور وحشی ہے. اس نے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اس گاؤں کے ہزاروں باشندوں پر احسان عظیم کرو گے. اگر وہ عورت واقعی ایسی ہے تو لوگ قانون کا سہارا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا.
وہ عورت نہ صرف بے حد دولت مند ہے بلکہ اس قدر اثر و رسوخ رکھتی ہے کہ کوئی بھی اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس علاقے میں اس کی حکمرانی ہے، اس نے بتایا۔ پھر تو یہ نیک فریضہ کوئی بھی پیشہ ور قاتل انجام دے سکتا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ڈھاکہ شہر میں ایسے قاتلوں کی کوئی کمی نہیں، وہ 1000-2000 ٹاکا میں اپنے باپ بھائی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ اس نے قدر توقف کے بعد کہا، خطرناک ترین پیشہ ور قاتلوں کو اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا مگر آج تک ان لوگوں کا نام و نشان نہیں ملا۔ اب کوئی بھی وہاں کسی قیمت پر جانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ میں انہیں منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی 1 سال ہوا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ اس عورت کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنیے جناب، میں نے ادریس الحق کو مخاطب کر کے تقریر کے انداز میں کہا، میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہوں اور اپنی بقیہ زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اس دولت کی خاطر کانٹوں پر کیسے چل سکتا ہوں جو کسی سے وفا نہیں کرتی؟ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ ایک جانی چیز ہے، آنی جانی چیز ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ دولت ہی صحت کا حد ہے، دولت کے بغیر زندگی میں کوئی حسن نہیں، کوئی دلکشی نہیں، اس کے بغیر ہر شخص اپاہج ہے، بلکہ اپاہج سے بھی بدتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی طرف بے پرواہی کے انداز سے دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا، مجھے اپاہج بن کر زندگی گزارنا پسند ہے۔ 1 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ اس نے مجھے ہاتھ کی اشارے سے روکا۔ میں نے فیصلہ کرنے میں کسی قدر جلد بازی اور جذبات سے کام لیا۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 2-3 دن کی مہلت دیتا ہوں، میں اپنے فیصلے پر اٹل رہوں گا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ 10 لاکھ روپے میں بھی میں بکنے والا نہیں ہوں۔ سنو برہودار، اس کے لہجے کا طنز میرے لیے زہر بن گیا۔ تم اس وقت میری مٹھی میں ہو، میں تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ عذاب بنا کر رکھ دوں گا، تمہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں مل سکے گی۔ قانون کی نظروں میں تمہارا کردار داغدار ہے، میں جب وہ جس وقت چاہوں تمہیں تختہ دار تک پہنچا سکتا ہوں۔ میں اس لمحے بدحواس ہو گیا، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ فوراً ہی سنبھل گیا، تو کیا اب یہی شخص میرا انجانا دشمن ہے؟ میں نے دل میں سوچا، پھر میں نے بڑی بے پرواہی کے انداز میں کہا، میں ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تم چاہو تو میری آزمائش کر لو۔ وہ زری لب مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کے گوشے کی طرف بڑھا جہاں ایک بڑی سی میز رکھی تھی۔ اس نے میز کی دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ اسے دیکھ لو، شاید تمہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ میں نے متعجب ہو کر اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ اس میں میرے لیے موت کا پروانہ رکھا ہوا تھا۔ اس میں ان دونوں اعتراف ناموں کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں موجود تھیں جو بلا وجہ میری زندگی پر بدنما داغ بن گئے تھے۔ تیسری چیز وہ تصویر تھی جو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتی تھی۔ تصویر اتارنے والے نے واقعی اپنے کمال کا ثبوت دیا تھا۔ اس میں مجھے نہایت بے دردی سے اس شخص کی پیٹھ میں چولہا گھومتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر شاید ہی کوئی میرے قاتل ہونے میں شبہ کر سکتا تھا۔ میرے پورے بدن میں نفرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اسی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو تم ہی وہ شخص ہو جو قدم قدم پر میرے لیے جال بچھا رہا تھا؟ اس کے خشک لبوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت جو چاہو سمجھ لو، یہ تو وقت تمہیں بتائے گا کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ بہتر ہے کہ اب ان فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے، تم انکار کرنے کا انجام سمجھ ہی گئے ہو۔ اس نے لمحاتی تامل کے بعد میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں کہ میری پیشکش قبول کر لی جائے؟ مگر میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لیے یہ راستہ بھی موت کے مترادف ہے۔ نہیں، یہی ایک راستہ ایسا رہ جاتا ہے جس پر چل کر تم پھانسی کے پھندے سے بچ سکتے ہو۔ اس نے اسپاٹ انداز سے کہا، مشن کے مکمل ہونے پر یہ تینوں داغ تمہارے دامن سے دھو دی جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں۔ اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ قانون انداز ضرور ہے، میں نے بڑے اعتماد سے کہا، لیکن وہ ایک بے گناہ کو ضرور تحفظ دے گا۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ اس کے چہرے پر مکروہ ہنسی پھیل گئی۔ ہمارے ملک میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس قانون میں صرف ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ کتنے بے گناہ انسان اس قانون کی وجہ سے پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تم بھی ان میں سے ایک ہوگے۔ ہمارے پاس صرف یہ تصویر ہی نہیں بلکہ وہ چاقو بھی موجود ہے جسے دنیا کی کسی بھی عدالت کے سامنے ناقابل تردید ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس چاقو پر تمہاری انگلیوں کے نشان بھی موجود ہیں۔ وہ کس طرح؟ میں نے تحیر زدہ ہو کر پوچھا۔ کیا وہ چاقو نکلی نہیں تھا؟ یقیناً نکلی تھا۔ اس نے شگفتگی سے جواب دیا۔ وہ قتل بھی ایک ڈرامہ تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اس لاش کو کہاں سے کھوج کر قانون کے حوالے کرو گے؟ بہرحال یہ مسئلہ تو بہت بعد میں آئے گا۔ فی الوقت میں تمہیں یہ بتانے جا رہا تھا کہ اس رات گیس سپرے کر کے تمہیں گہری نیند سلا دیا گیا۔ اس رات اصلی چاقو پر تمہاری انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے تھے۔ اوہ میرے خدا!
میرے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گئی اور میری سمجھ میں آیا کہ میں اس دن اتنی دیر تک کیوں سوتا رہا، جبکہ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ فجر کی اذان کے وقت بیدار ہو جایا کرتا تھا، چاہے رات کتنی ہی دیر تک کیوں نہ جاگتا رہوں۔ میں بےحد سنجیدگی سے اس معاملے کے عواقب پر غور کرنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو اس قدر بے بس محسوس کیا کہ بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، آپ پیشگی رقم ادا کر دیں۔ ادریس الحق کا چہرہ میرا فیصلہ سن کر دمک اٹھا۔ اس نے میز کی دراز سے ایک بہت بڑا سا لفافہ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں 1,00,000 روپے کی رقم موجود ہے۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں 100 اور 500 ٹاکا کی نوٹوں کی گڈیاں موجود تھیں۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں نچاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں کہ میں یہ رقم حاصل کرنے کے بعد کہیں بھی آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں؟ کوئی مجھے بازیاب بھی نہیں کر سکے گا۔ ادریس الحق حکیمانہ انداز میں مسکرا دیا، ہم نے تمہارے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر کے ہی یہ مشن تمہارے سپرد کیا ہے۔ ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ تمہیں میری ذات پر اس قدر بھروسہ ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، اس کی آنکھیں چمکنے لگی، تم اس مشن میں اس لیے بھی دلچسپی لوگے کہ وہ جگہ کبھی تمہارے دل کی دھڑکن رہی ہے۔ بہت خوب، میں زیر لب مسکرا دیا، پھر میں نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا، کون سی جگہ ہے وہ؟ حسن پور۔ حسن پور؟ میں اپنے گاؤں کا نام سن کر اچھل پڑا۔ آج بھی میری سانسوں میں اس گاؤں کی بو باس رچی ہوئی تھی۔ میں نے جوانی کی حدود تک وہاں پرکیف زندگی گزاری تھی۔ کبھی بھی مجھے اپنے گاؤں کی یاد آتی تو میرا دل سینے میں بری طرح دھڑکنے لگتا تھا۔ میری بے شمار یادیں اسی گوشے گوشے اور چپے چپے سے وابستہ تھیں۔ تاہم یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ حسن پور جیسے گاؤں میں کسی عورت کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے۔ آخر وہ کون عورت ہے جو اس گاؤں پر حکمرانی کر رہی ہے؟ اس نے گاؤں کے باشندوں کو کس بنیاد پر ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے؟ اس دور دراز اور پسماندہ گاؤں میں کوئی سونے کی کان بھی نہیں، وہ ایک گمنام سا گاؤں ہے۔ مجھے اس عورت کی تصویر میں داستان ترازی کا گمان ہونے لگا۔ اچانک ایک اور خیال میرے ذہن میں سرسرایا۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو گاؤں والوں کو اس عورت سے نجات دلانا چاہتے ہیں، پھر اس کی موت کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد یہ خدشات سوال بن کر میری زبان پر آ گئے۔ ادریس الحق نے میرے خدشات کو بڑی سنجیدگی سے سنا اور کسی قدر توقف کے بعد کہا، اس ملک میں چند ایسے خدا ترس بندے بھی موجود ہیں جو ظلم و ستم کی کہانیاں سن کر گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس صورت سے عاجز آ گئے ہیں۔ انہیں اس صورت سے جب ہی نجات مل سکتی ہے جب اس کے وجود سے دنیا کو پاک کر دیا جائے۔ ادریس الحق کی بات میرے دل میں بیٹھ نہیں سکی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سارے معاملے کا پس منظر کچھ اور ہے۔ وہ اصل بات گول کر گیا ہے۔ حسن تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھایا ہے۔ بہرحال اب مجھے گاؤں تو جانا ہی تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہی سارے حقائق میرے علم میں آ سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں آنکھ بند کر کے ادریس الحق کی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شخص مجھے معتبر نہیں لگا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد ادریس الحق سے پوچھا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ عالیہ۔ عالیہ؟ میں نے زیر لب دہراتے ہوئے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ میری یادداشت میں آج بھی اپنے گاؤں کی بہت سی عورتوں کے نام موجود تھے، لیکن کوشش کے باوجود میرے ذہن میں عالیہ نامی کسی عورت کا تصور نہ ابھر سکا۔ اس نام کی کوئی عورت وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ کیا اس عورت کا تعلق اسی گاؤں سے ہے یا وہ کہیں اور سے آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس گاؤں کی نہیں ہے، ادریس الحق نے جواب دیا۔ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس عورت کی؟ اتفاق سے اسی کوئی تصویر میرے پاس نہیں، اور نہ ہی میں نے اسی کوئی تصویر کی ضرورت سمجھی۔ ادریس الحق نے کہا، گاؤں پہنچو گے تو اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس نے حویلی خرید کر اس میں رہائش گاہ اختیار کر لی ہے۔ میں نے #45 بور کا ایک امریکن ریوالور خریدا جو حال ہی میں بازار میں آیا تھا۔ یہ ریوالور خاصا قیمتی تھا مگر اتنا ہی خطرناک بھی۔ یہ جدید ترین تھا، اسی سال متعارف کرایا گیا۔ میں نے احتیاطاً 100 گولیاں بھی ساتھ خرید لی اور دونوں چیزیں کاغذ کے لفافے میں رکھ کر ایک ایسا بنڈل بنا لیا کہ دیکھنے والے کو گمان نہیں گزر سکتا کہ اس پیکٹ میں کیا چیز موجود ہے۔ میں نے چند جوڑے کپڑوں کے رکھ کر نیچے ریوالور والا پیکٹ چھپا دیا۔ مزید کچھ تیاریوں کے بعد میں دوسرے دن رات کے وقت اسٹیمر کے ذریعے باری-سال روانہ ہو گیا۔ مجھے باری-سال پہنچ کر حسن پور کے لیے لانچ لینا تھی۔ کوئی اسٹیمر یا براہ راست یہاں سے حسن پور نہیں جاتی تھی۔ حسن پور باری-سال سے 100 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میری نیند جیسے اڑ گئی۔ میرا دل پیش آنے والے واقعات کا سوچ کر دھڑکتا رہا۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات کی ایک یورش سی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ایک عورت کو کس طرح سے قتل کر سکوں گا۔ میں نے کبھی قتل و غارت گری میں حصہ نہیں لیا۔ میدان جنگ کی بات اور تھی۔ ایک عورت کو قتل کرنا کوئی بہادری کا کام نہیں تھا۔ ایک احساس جرم میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ حالات مجھے اس بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گے۔ میں ایک عورت کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ میرے مقابلے پر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید میں اس انداز سے نہ سوچتا، مگر وہ ایک عورت تھی۔ کیا ایک عورت واقعی اس قدر ظالم بھی ہو سکتی ہے کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹانا اشد ضروری ہو جائے؟
صبح باری سال پہنچا تو معلوم ہوا کہ حسن پور کے لیے لانچ شام کے 5 بجے جاتی ہے۔ میں نے دوپہر تک کا وقت باری سال میں گھوم پھر کر گزارا اور لانچ کی روانگی سے 1 گھنٹہ قبل گھاٹ پر پہنچ گیا۔ گھاٹ پر بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں میری نظر 4 آدمیوں پر پڑی جن کی حرکات و سکنات کسی قدر پر اسرار اور مشتبہ سی تھی۔ وہ چاروں ایک گوشے میں کھڑے تھے اور ان کی معنی خیز نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ میں لانچ کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہلنے لگتا تو ان کی نظروں کو اپنے تعاقب میں پاتا، جیسے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ وہ مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے انہیں چکما دے کر ایک قریبی ہوٹل میں جا چھپا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں بدحواسی کے عالم میں سڑک پر ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پایا۔ ان کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ شاید میں ان کا شکار تھا۔ میرے اندیشوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ کہیں ادریس الحق کے ساتھی تو نہیں جو مجھ سے 1 لاکھ روپے چھین لینے کے لیے میرے تعاقب میں لگ گئے ہیں؟ مگر روپے چھیننے کے لیے انہیں اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسی دن اور رات میرے گھر پر دھاوا بول سکتے تھے جب میں رقم لے کر گھر پہنچا۔ یہ لوگ اس قدر احمق بھی نظر نہیں آتے کہ رقم کے غرض سے باری سال آ جائے۔ پھر اس عمل سے سب واقف ہیں کہ کوئی بھی شخص اتنی بڑی رقم اپنی جیب میں نہیں لیے پھرتا۔ میں نے وہ رقم بینک میں ایک فرضی نام سے اکاؤنٹ کھلوا کر محفوظ کر دی۔ میری جیب میں اس وقت 1000 روپے تھے، مگر جس ملک میں مفلسی اور غربت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو وہاں 1000 کے لیے بھی قتل ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن انجانی دشمن کی طرف چلا گیا۔ ادریس الحق کی باتوں سے میں نے قیاس لگایا کہ میرے انجانی دشمن نے میری رات اس کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں۔ ادریس الحق اور اس کے درمیان کوئی ساز باز ضرور تھی، یا پھر وہ دونوں ہی میرے خلاف سرگرم عمل تھے۔ میرے دشمنوں کے دل سے بھی شاید ابھی بھڑاس نہیں نکلی، اس لیے وہ مجھے مزید ذکر پہنچانے پر تلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے 4 بدماشوں کو میرے تعاقب میں لگا دیا۔ اب حسن پور تک میرے ساتھ کس قسم کے واقعات پیش آئیں گے اس کے بارے میں مجھے قطعی کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس بات کا خوف و خدشہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ضرور کریں گے۔ اس کے لیے مجھے چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ سلطانہ نامی لانچ حسن پور جاتی تھی۔ وہ اپنے وقت پر آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسافر سے کھچا کھچ بھر گئی۔ میرا ارادہ اول درجے سے سفر کرنے کا تھا، مگر ان بدماشوں کی وجہ سے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 30 درجے میں ٹھوس ٹھسا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح میں وقتی طور پر خطرات سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اتنے مسافروں کے درمیان وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس درجے میں کسی قدر حبس اور گھٹن کی کیفیت تھی، مگر لانچ چلتے ہی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لانچ کا زیریں حصہ فرحت بخش بن گیا۔ وہ چاروں کسی منصوبے کے تحت میرے تعاقب میں تھے۔ وہ چاروں باری باری زیریں گوشے میں آ کر ایک چکر لگاتے اور میری طرف تمسخرانہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے دوبارہ اوپر چلے جاتے۔ مجھے ان کے بار بار چکر لگانے کی وجہ سے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ انہیں جیسے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں میں کھڑکی سے پانی میں چھلانگ لگا کر ان کے ہاتھ سے نہ نکل جاؤں۔ لانچ ساری رات چلتی رہی، صرف 2-3 گاؤں پر ہی کچھ دیر کے لیے رکی۔ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ ساری رات میرے ذہن میں خوف و ہراس کے بادل چھائے رہے اور اندیشے زہریلے سانپوں کی طرح لہراتے اور ڈستے رہے۔ میں اپنے دشمنوں سے غافل رہ کر انہیں کوئی موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ تو میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، کیونکہ اگر مجھے قتل کرنا ہوتا تو ان کے لیے قطعی دشوار نہیں تھا۔ البتہ مجھے وہ کسی سنگین واقعے میں ملوث کر سکتے تھے تاکہ میں اس میں ایسا پھنس جاؤں کہ نکل ہی نہ سکوں۔ انہوں نے رات کے وقت بھی میری نگرانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ وقفے وقفے سے وہ آ کر نیچے جھانک جاتے تھے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے اپنے گاؤں میں اور عالیہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ عورت میرے لیے ایک مما بنی ہوئی تھی۔ بہرحال اب گاؤں پہنچ کر ہی اس سلسلے میں کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میرے لیے یہ بات بھی خاصی تعجب خیز تھی کہ اس نے رہائش کے لیے ایسی حویلی کا انتخاب کیا جو گاؤں میں آسیب زدہ مشہور تھی اور مدتوں سے ویران پڑی تھی۔ میں اپنے بچپن کے دنوں میں اس حویلی کے بارے میں طرح طرح کے قصے اور کہانیاں سنا کرتا۔ انہی میں سے ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ اس حویلی کو ہندوستان کی ایک ریاست کے مہاراجا نے تعمیر کیا۔ پھر تحریک آزادی اور انگریزوں کے استحصال سے خوفزدہ ہو کر اس حویلی میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کی 3 بیویاں اور 10 لڑکے تھے۔ لڑکوں کی شادی کے بعد مہاراجا دنیا سے ہمیشہ کے لیے زودھار گئے۔ اپنے پیچھے انہوں نے بہت بڑا خزانہ چھوڑ دیا۔ اس خزانے کی تقسیم نے مہاراجا کے بیٹوں اور بیویوں میں باہمی چپکلش پیدا کر دی۔ ایک دن ایسا خون خرابہ ہوا کہ پوری حویلی اجڑ کر رہ گئی، پھر کبھی آباد نہ ہو سکی۔ روایت کے مطابق مہاراجا کا سب سے چھوٹا بیٹا اس خون خرابے سے محفوظ رہا، کیونکہ وہ ان دنوں لندن میں زیر تعلیم تھا۔ کئی برس کے بعد وہ کولکتہ واپس آ کر وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گیا، تاہم اس نے کبھی گاؤں میں آ کر اپنے باپ کی نشانی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ حویلی آہستہ آہستہ آسیب زدہ مشہور ہو گئی۔ ویسے بھی حویلی گاؤں کے انتہائی سرے پر آبادی سے اس قدر دور تھی کہ کوئی اس طرف پھٹکتا بھی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو میرا خوف و ہراس کسی حد تک کم ہو گیا۔ دن کی روشنی میں وہ بدماش مجھ پر حلہ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ دن بھی بغیر کسی مصیبت کے گزر گیا۔ جب لانچ چاند نگر پہنچی تو سرمئی شام پھیلی ہوئی تھی۔ اب حسن پور محض 3 میل کے فاصلے پر رہ گیا۔ چاند نگر میں لانچ تقریباً حالی ہو گئی۔ میں زیریں حصے میں اکیلا تھا اور اپنی نشست پر بیٹھا ہوا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے گاؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
18 برس کا عرصہ کس قدر طویل ہوتا ہے، مجھ پر جذبات کی کیفیت ایسی طاری ہوئی اپنے ارد گرد کا ہوش بھی نہیں رہا۔ میں اس وقت چونکا جب چاروں بدماش خاموشی سے نیچے آ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میری غفلت کے باعث انہیں مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ دستی بیگ سے ریوالور نکال سکوں۔ وہ چاروں میری طرف بڑھنے لگے، ان کے چہروں پر درندگی اور صفا کی چھائی ہوئی تھی۔ لانچ سبق رفتاری سے حسن پور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انجن کا شور اس قدر تھا کہ مدد کے لیے چیخنا بھی لا حاصل تھا، تاہم میں نے کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے خود پر قابو پایا۔ میں ان چاروں سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر چکا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ چاروں بدماش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ایک بدماش کو فوراً ہی ڈھیر کر دیا۔ میرا موقع اس کے پیٹ میں لگا، وہ تڑپ کر اور چیخ مار کر اوندا گر پڑا۔ فرش نے اس کی کھوپڑی بجا دی اور اپنے ساتھی کا یہ حشر دے کر اشتعال میں آ گئی۔ ان میں سے ایک بدماش نے میرے پیچھے آ کر مجھے بری طرح جکڑ لیا کہ میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ بقیہ دو بدماشوں نے مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کی ضربوں سے میرے جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہ سکا۔ اس بدماش کے شکنجے میں اس بری طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ میرے منہ سے دلہراش چیخیں اور کراہیں نکلتے رہیں۔ آہستہ آہستہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک ہی ایک بدماش نے کسی سخت چیز سے میرے سر پر وار کیا۔ ساری دنیا مجھے چکراتی ہوئی نظر آئی اور میں تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ دوسرے لمحے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سر کے زخم میں درد کی ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس کی۔ اس کے ساتھ ایک لطیف سی مہک میرے حواس پر چھانے لگی۔ اس مہک نے کسی حد تک میری تکلیف کے احساس کو کم کر دیا۔ میں نے چند لمحوں کے بعد اپنی منو بھاری پلکیں اٹھا کر آنکھیں کھول دی۔ میرے آنکھوں کے سامنے دھند کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ چند ثانیوں میں دھند چھٹ گئی۔ میں نے اپنے اوپر 16-17 سال کی لڑکی کو جھکا ہوا پایا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ قدرت باز پیکر ایسی توجہ سے تراشتی ہے کہ اس میں کوئی عیب اور کمی نہ رہ جائے۔ اس کی شانوں پر بکھرے ہوئے لامبے سیاہ بال بتا رہے تھے کہ وہ ابھی نہا کر آئی ہے۔ ایک دل فریب خوشبو سی گیسوں سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کی پیشانی شہابی اور فراخ تھی۔ بھنورے جیسے سیاہ آنکھوں میں جھیل سی گہرائی تھی۔ اس کی نگاہیں میرے ہاتھ کی بندھی ہوئی پٹی پر مرکوز تھی۔ میں نے اس کے حسین چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھے۔ مان اس کی نگاہیں میرے چہرے کی طرف اٹھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چراغ جلنے لگے اور رخساروں پر سرخی پھیل گئی۔ اس نے دمکتے چہرے اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بشاش لہجے میں پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں اور زندہ ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ہاتھ بے اختیار زخم کی طرف بڑھانا چاہا کیونکہ اس میں درد کی لہر اٹھی۔ لڑکی نے جھپٹ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے پھول جیسے نرم و نازک ہاتھ کی لمس سے میرے بدن میں جیسے اپنائیت کے بے پایان جذبے کی فرحت سرایت کر گئی۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید میں اس کے ہاتھوں میں بھی لمس کا ایسے ہی راحت انگیز سرور محسوس کرتا۔ کیا لطیف سا لمس تھا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار ایک انوکھے اور انمول جذبے سے آشنا ہوا۔ میں اپنا درد اور زخم کی ٹیسیں بھول گیا، اپنے آپ کو بھی بھول گیا۔ میری رگ رگ میں اس لڑکی کے لیے انجانی محبت کا جذبہ ایک طوفان بن کر بپھرنے لگا۔ نہیں، آپ ہاتھ نہیں لگائیں، اس کی جھیل سی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ اس نے جلترنگ جیسی آواز میں کہا، جناب زخم ابھی بھرا نہیں، کچا ہے، آپ کو اپنا بڑا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے اپنے اندر بڑی نکاہت محسوس کی۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے نازک ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جیسے کوئی فرحت کا خزانہ تھا جو میرے زخموں میں بجلی کی لہروں کی طرح سرایت کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اگر وہ میرے ہاتھ کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں لیے گھنٹے بیٹھی رہی تو زخم جلدی مندمل ہو جائیں گے۔ اس نے چند لمحوں کے بعد میرا ہاتھ آہستگی سے میرے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے پل بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے زخم میں دوبارہ ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میں نے پھر اپنی آنکھیں کھول کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک مستطیل کمرہ تھا۔ دروازے کے پاس ایک بڑی سی چوکی پر لال رنگ کی دری اور چاندنی بچھی ہوئی نظر آئی تھی۔ کمرے کے بیرونی دروازے کے عین سامنے لمبی چوڑی مسہری دیوار کے ساتھ لگی ہوئی رکھی تھی، جس کے نرم و داد اور بے حد آرام دہ بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ لڑکی مسہری پر میرے پاس دو زونوں ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں کس قدر حبس اور گھٹن سی تھی، جبکہ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی۔ باہر بھی شاید شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے اس نے میری بے چینی محسوس کر لی اور پھر اسے یہ احساس بھی ہو گیا کہ میرا چہرہ پسینے میں تر ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی ساڑی کے پلو سے میرے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور مسہری سے اتر کر مغربی سمت کی کھڑکی کھول دی۔ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا اندر آیا۔ میں نے کھڑکی کی راہ سے صاف شفاف آسمان کو دیکھا۔ باہر سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ دن کس قدر چڑھ آیا ہے۔ میں نے بولنا چاہا مگر پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس سے پانی مانگا۔ وہ تیر کی طرح کمرے سے نکلی اور فوراً واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا بڑا سا پیالہ تھا۔ میں نے پانی پینے کے لیے اٹھنا چاہا تو سارے بدن میں درد کی لہر پھیل گئی۔ میں بے حس و حرکت پڑا رہ گیا۔ میرے بدن کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ لڑکی نے مسہری پر چڑھ کر پیالہ میرے سرہانے کے قریب رکھا اور دو زانوں ہو کر
میرا سر اپنے زانوں پر رکھ کر پیالہ اٹھا کر میرے خشک ہونٹوں سے لگا دیا۔ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ میرے حلق کو تر کرتے ہوئے جسم میں اترنے لگے، میں جیسے کوئی امرت پی رہا تھا۔ میرے جسم میں طاقت اود کر آئی، میں نے سیر ہو کر پانی پیا، راحت کا احساس میرے رگ و رپے میں سرایت کرنے لگا۔ پانی پلانے کے بعد اس نے میرا سر آہستگی سے نیچے رکھ دیا۔ میں نے اس پل اپنی آنکھیں بند کر کے سوچا، اگر میری بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی اسی طرح میری خدمت کرتی۔ مجھے اپنی اس زندگی پر پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی، میں نے اپنا گھر اوروں کی طرح کیوں نہیں بسایا۔ لوگ اس لیے تو شادی کرتے ہیں کہ شادی جذبوں اور محبتوں کو پانے کا راستہ ہے۔ ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے چراغ جل اٹھتے ہیں، ان چراغوں کو بجھانے کے لیے کتنے طوفان آتے ہوں گے، کیسی کیسی آندیاں زمانے کی حرارت بن کر اٹھتی ہوں گی، لیکن ماں باپ ان طوفانوں کے آگے سینہ سپر ہو جاتے ہیں تاکہ یہ چراغ بجھنے نہ پائے جن سے ان گھروں میں زندگی ہے، رونق ہے، بہاریں ہیں اور حسن ہے۔ شاید اسی جذبے کا نام محبت، ممتا اور شفقت ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر لڑکی کی طرف دیکھا، اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پایا۔ میں بھی جواباً مسکرا کر اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اس کے رخسار دمکنے لگے، وہ آہستہ سے بولی، میرے گھر میں۔ میں اس لڑکی کے گھر میں کس طرح اور کیوں کر پہنچا؟ مجھے اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ فلمی کہانی کی طرح میں ایک اجنبی اور پیاری سی لڑکی کے گھر میں تھا۔ میں نے اس سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ مجھے ان خطرناک بدماشوں سے کس نے بچایا؟ یہاں مجھے کون لے کر آیا؟ اور وہ بدماش لوگ کہاں پر ہیں؟ میں اپنی لانچ میں ادھر سے گزر رہی کہ اچانک میری نظر مسافر لانچ کے زیریں حصے پر پڑی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی، میں نے دیکھا 4 بدماش مل کر بری طرح آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو پٹتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنی لانچ کا رخ اس لانچ کی طرف موڑ لیا۔ جس وقت میری لانچ قریب پہنچی اس وقت آپ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان بدماشوں نے آپ کو ندی میں پھینکنے کے لیے اٹھا رکھا تھا اور میرے ساتھ جو مرد تھے جنہیں میں نے لفٹ دی تھی شور مچا دیا۔ ان بدماشوں نے جب ہمیں دیکھا تو انہوں نے آپ کو فرش پر پھینک دیا اور ندی میں کود گئے۔ وہ نہ جانے کس سمت تیزی سے تیرتے ہوئے نکل گئے۔ خیر مجھے ان کی فکر نہیں تھی، میں یوں بھی کسی شریف آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آپ کو شدید زخمی حالت میں اپنے گھر لے آئی، آپ کو کوئی 2 دن تک مسلسل بے ہوش رہے ہیں۔ میں نے اس نیک اور عظیم لڑکی کو ممنون نگاہوں سے دیکھا، میری آواز جذبے سے سرشاری سے تھر تھر آئی، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ آپ سے مکمل صحت یابی تک میرے ہاں زیر علاج رہیں گے۔ وہ مسکرائی، اب آپ اسے اپنا گھر ہی سمجھیں۔ اگر میں ساری زندگی یہاں رہنا چاہوں تو کیا رہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ساری وہ کس لیے؟ اس کی حسین چہرے پر معصومیت بکھر گئی، اس لیے کہ اس ریاکاری اور منافقت کی دنیا میں کسی شخص کو بیٹی جیسا تیمار دار مل جائے تو وہ یہاں سے جانا کیسے پسند کرے گا؟ ارے وہ دلکش انداز میں مسکرا دی، کیا آپ کی کوئی بیٹی نہیں؟ نہیں، میں نے اداسی سے جواب دیا، میں شادی شدہ ہوتا تو شاید تم جیسی 4 بیٹیاں ضرور ہوتی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہوتی؟ اس نے شگفتگی سے کہا، شاید کہ بیٹے ہی بیٹے ہوتے۔ کیوں؟ بنگال میں کون سا ایسا گھر ہے جہاں بیٹیاں نہیں، اس لیے میں بھی کئی ایک کا باپ ہوتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اچھا تو آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھے؟ ٹھیک ہے، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا نام ہے ہماری بیٹی کا؟ پروین۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی آ گئی، لیکن مجھے سبھی پارو کہہ کر پکارتے ہیں، آپ بھی پارو کہہ کر بلا سکتے ہیں، نام بھی تمہاری طرح پیارا ہے۔ میں بولا، میں تمہیں پارو کے نام سے ہی پکاروں گا، لیکن مجھے اس گھر میں تمہاری سوا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تمہاری امی ابو کہاں ہیں؟ تم کتنے بہن بھائی ہو؟ میرے ابو؟ اس کا لہجہ یکسر بدل گیا، اس کا چہرہ بھی بجھ گیا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے اداسی جھانکنے لگی۔ وہ اپنا خوشنما سر ہلاتے ہوئے افسردگی سے بولی، آپ سمجھ لیں کہ میرے ابو نہیں ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، میری صرف ایک امی ہے، وہی میری سب کچھ ہے۔ پارو کو اپنے باپ سے شاید اس قدر جذباتی لگاؤ رہا ہوگا، اس لیے اس کے باپ کی جدائی کا غم ابھی تازہ تھا۔ شاید اس کے باپ کے ساتھ حال ہی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا جس نے ان کے درمیان دائمی جدائی پیدا کر دی، اور وہ اپنے باپ مرحوم اس لیے بھی نہیں کہتی ہوگی کہ ایسا کہتے ہوئے بہت تکلیف اور اذیت محسوس کرتی ہوگی۔ عموماً بیٹیوں کو اپنے باپ سے بہت پیار اور جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا بہتر نہیں سمجھا، اس نے افسردگی نے میرے دل پر اچھا خاصا اثر کیا۔ میں نے موضوع بدلا اور پوچھا، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ پارو کو جواب دینے میں کچھ تامل سا ہوا۔ قدری توقف کے بعد اس نے کہا، وہ 12 سال اپنی ایک سہیلی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے گئی ہیں، شاید کچھ دنوں بعد لوٹ کر آئیں گی۔ تم کس لیے شادی میں نہیں گئی؟ اس لیے کہ میرا موڈ نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ اور ہاں، اچانک سراسیمہ ہوتے ہوئے بولی، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ حکیم صاحب نے آپ سے زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آپ 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہیں نا، آپ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوں گے۔ میں نے آپ سے کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا، باتیں بگاڑنے بیٹھ گئی۔ آئی ایم ویری سوری۔
میں ابھی آپ کے لیے دودھ اور ٹوسٹ لے کر آتی ہوں، آپ کو 2-4 روز تک سخت پرہیز کرنا ہوگا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی، لیکن میرے اندر تجسس کی لہر بیدار کر گئی۔ اپنے نفیس لب و لہجے، عادات و اطوار کی شائستگی اور لباس کے سلیقے سے وہ کسی طرح بھی گاؤں کی رہنے والی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس میں ایک شہری اور تعلیم یافتہ لڑکی ہونے کی بھرپور جھلک تھی، اس کی اپنائیت میں ایک بے ساختہ پن تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں ایسی کہاں ہوتی ہیں۔ کوئی ہفتہ بھر پارو کی نگرانی میں میرا علاج ہوتا رہا۔ اس نے بتایا کہ ہائی اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے نرسنگ کی تربیت حاصل کر لی تھی اور اس کے پاس ڈپلومہ بھی تھا۔ اب وہ ڈھاکہ ایڈن کالج سے انگریزی ادب میں ایم اے کر رہی ہے۔ وہ چھٹیوں میں اکثر ماں باپ کے پاس چلی جایا کرتی ہے۔ اسی شہر کے مقابلے میں گاؤں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں بڑا سکون سا ملتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک اجنبی مسافر کی طرح رہا۔ میں نے دانستہ اس سے عالیہ کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی اس نے کبھی اس ظالم و شیطان صفت عورت کا کوئی تذکرہ کیا۔ اسے میں نے اپنے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہی اسے کوئی ضرورت محسوس کی۔ صرف میں نے اسے اتنا بتایا تھا کہ میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہوں اور اپنے ایک دوست سے ملنے حسن پور آیا ہوں۔ میرے دل میں کئی بار یہ خیال آیا کہ اس سے کیوں نہ عالیہ کے بارے میں دریافت کروں۔ پھر کچھ سوچ کر یہ خیال تر گرد دیتا تھا۔ اس کی باتیں اس قدر سندر ہوتی تھی کہ میں اس میں کھو کر رہ جاتا۔ پارو کی شخصیت میرے لیے پراسرار اور قابل فہم سی ہو گئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اب تک مجھے اس گھر میں پارو کے سوا کوئی فرد نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ میں ان حکیم جی کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا جو میرا علاج کر رہے تھے اور جن کے مطب سے میرے لیے دوائیاں آتی تھی۔ ہاں، ایک بوڑھی ملازمہ ضرور تھی جو رات کے وقت میری کسی ضرورت کے پیش نظر میرے کمرے میں سوتی، لیکن وہ بہری اور گونگی تھی۔ یہ گھر ایک اونچے ٹیلے پر بنا ہوا تھا اور چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا۔ اس کا رقبہ کم از کم 1 مربع فرلانگ ہوگا۔ باہر کیف یہ گھر بے حد پرسکون اور گہری سناٹے میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ ایک مریض کی صحت یابی اور اس کے آرام کے لیے بہترین جگہ تھی۔ میں نے پارو کو ایک بوٹ میں آتے دیکھا۔ اس ٹیلے سے 2-3 میل کے فاصلے پر اطراف میں گاؤں، درخت اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ میں یہاں سے نکلنا بھی چاہتا تھا۔ مجھے کسی بوٹ یا کشتی کی ضرورت پڑتی۔ پارو اکثر کہیں آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کی ماں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکی کیونکہ وہ اب تک گاؤں سے نہیں لوٹی تھی۔ میں نے اسے بہت سی باتیں پوچھی، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے ان کا جواب گول مول کر دیا۔ مجھے بھی ان باتوں سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا۔ میری توانائی بھی رفتہ رفتہ بحال ہو رہی تھی۔ میں کس قدر تیزی سے روبہ صحت ہونے لگا، میرے زخم بھی مندمل ہو گئے۔ پارو نے مجھے بتایا کہ حسن پور یہاں سے 20-25 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اس جگہ سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ یہی کیا کم تھا کہ ایک اجنبی لڑکی خلوص و محبت کے انمٹ جذبے سے میرا خیال ایک باپ کی طرح میرا خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ پارو مجھے باپ کی طرح چاہنے لگی۔ وہ مجھ سے خاصی دیر تک باتیں کرتی رہتی۔ میں بھی اس کی رفاقت کا بے چینی سے منتظر رہنے لگا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر اداس ہو جاتا کہ کیا میں اس لڑکی سے دور رہ سکوں گا جسے مجھے ایک انوکھے جذبے سے روشناس کرایا ہے۔ میں نے دل پر جبر کی سل رکھ کر اس سے اجازت چاہی۔ اس نے مجھ سے مزید 1 دن ٹھہرنے کی درخواست کی کیونکہ وہ بھی دوسرے دن ڈھاکہ شہر جا کر اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے والی تھی۔ اس روز وہ نصف رات تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اس کا دل اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا اور نہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسے جانے دوں۔ اب لگ رہا تھا کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔